अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। फातिमा हसन ने कहा था कि जवाज़ कुछ भी हो, इतना तो सभी जानते हैं, सफ़र के साथ जवाज़ सफ़र भी रखना है। नाज़रीन, हमारे यहाँ सियासत जवाज़ का नाम है और ये जवाज़ कितने हकीकत पर मबनी है, फ़ैसला आपको करना है। वज़ीर आज़म आज कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। जवाज़ है हफीज़ शेख की सेनेट इलेक्शन में हार, लेकिन इलेक्शन में फौजिया अरशद जीत गईं। यूँ एतमाद के वोट का जवाज़ वोट पर एतमाद का जवाज़ बन चुका। उन्हें लगता है कि शायद लहजों में अभी बूए बगावत की कमी है। इत्तहादियों की यकीन दहानियों का बड़ा जवाज़ ही इत्तहाद है, फिर भी जीडीए रूठी रूठी है। यहाँ जवाज़ है सेनेट इलेक्शन में सदरुद्दीन राशिदी को वोट ना देना। अपोजिशन के अपने जवाज़ हैं। पीडीएम ने वज़ीर आज़म को शिकस्त खुर्दा कहकर इजलास का बाइकआउट कर दिया। इसी जवाज़ की बिना पर मौलाना ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास गैर अहम करार दे दिया। मरियम बीबी कहती हैं, बकाऊ करार दिए अरकान से वोट मांगने का जवाज़ ही नहीं बनता। सराजुल हक ने मायूस कुन कारकर्दगी को एतमाद का वोट ना देने का जवाज़ बनाया है। अब्दुल हई ताबा ने कहा था कि आशना हो चुका हूँ मैं सबका, जिसको देखा सो अपने मतलब का। अब थोड़ा सा जिक्र इलेक्शन कमीशन का भी हो जाए। सेनेट इलेक्शन कानून के ऐन मुताबिक हुआ। इल्ज़ामात मज़हका खेज़ हैं, किसी की खुशनूदी मकसूद नहीं, शिकस्त नामंजूर और जीत कबूल, क्या ये दोहरा मयार नहीं? यह आलामिया है इलेक्शन कमीशन का, जो वज़ीर आज़म के खिताब के रद्द अमल पर जारी हुआ। आज फिर वज़ीर आज़म के ऐवान में पहले खिताब का कुछ हिस्सा हो जाए। इंशाअल्लाह हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को ऐसा बनाएंगे, हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह ऐसा बनाएगी कि जिस तरह आज क्रिकेट की दुनिया में जो फैसला होता है न्यूट्रल अंपायर के ज़रिए, जो हारता है वो भी कबूल करता है, जो जीतता है वो भी कबूल करता है। इंशाअल्लाह हम इलेक्टोरल प्रोसेस को ऐसा बनाएंगे, जो हारता है जो जीतता है कबूल करेगा। लेकिन वफाकी वज़रा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को दुखी होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि शर्मिंदा होने की है। समझ नहीं आ रहा कि किसको किसकी कितनी ज़रूरत है, इसका तयन कौन करेगा। मैं तो बस यही कहूँगा, तू भी सादा है, कभी चाल बदलता ही नहीं। हम भी सादा हैं, इसी चाल में आ जाते हैं। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ है मेरी मेहमान शख्सियात का। दोनों शख्सियात बड़ी हमजहत हैं, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं और शोबा सहाफ़त में बड़ी यूँ कहने के तजर्बाकारी हासिल है और तजर्बे की ये तवालत कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार आमिर हुसैन निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम। मैं नाज़रीन अपनी दूसरी शख्सियत का तारुफ भी आपके सामने रख दूँ और दूसरी शख्सियत भी शोबा सहाफ़त में बड़ी अहमियत की हामिल हैं, बड़ी दिग्गज किस्म की तजुर्बाकार शख्सियत हैं, बल्कि यूँ कहे कि बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के शोबा उर्दू के साबिक़ हेड, पाकिस्तानी निजी चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब आपका शुक्रिया वक्त तजदीद और शिरकत का, बल्कि आमिर साहब आपकी आमद का शुक्रिया। और चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है अखबारात की ज़ीनत बनी, बल्कि आज भी ज़ीनत है और कल भी ज़ीनत होगी, और वो है इजलास कौमी असम्बली का, जो जहाँ पे एतमाद का वोट लेंगे वज़ीर आज़म। जिसे मुझ पर एतमाद नहीं, सामने आए और खुलकर राय का इजहार करे। पैसों की खातर साजबाज करने वाले करनी का नतीजा भुगतेंगे, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। तो पहले तो मैं आगाज़ करूँगा, क्योंकि ये जो एतमाद का वोट लिया जा रहा है सेनेट इलेक्शन के बाद है, और आपसे भी मैंने इलेक्शन के हवाले से राय ली थी, तो आपने क्या कहा था ज़रूर दोहरा दें, क्योंकि हम सियासी गुफ्तगू ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हैं सहाफ़ी, तो हम अपना दोहरा सकते हैं, हमें प्ले करने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में मैंने जो उस प्रोग्राम में मैंने बात की थी अदील साहब
کہ جس طرح رن اپ میں چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح ایک ہفتے کا سفر ہے، بالکل آپ نے سیکوینس بیان جی اس سیکوینس کو دیکھتے ہوئے جو رجحان نظر آ رہا تھا اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہیں نہ کہیں جو پاور کے بڑے حلقے ہیں وہاں نیوٹرلٹی نظر آ رہی ہے، جس کا فائدہ پی ڈی ایم کو ہوگا اور اس کا فائدہ ان کو ہو گیا سینٹ الیکشن میں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی یہ الیکشن جو ہے اس کے بعد اعتماد کا ووٹ بنتا تھا؟ دیکھیں اس وقت جو اس کی آپٹکس ہے نا، اس وقت جو صورتحال ہے عوامی حلقوں میں، لوگوں میں ایک مورل گراؤنڈ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کافی نیچے آئی ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے یہ ہے، لیکن ادروائز یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن جس وقت بھی چاہے وہ نو کانفیڈنس ووٹ لے کے آ سکتی ہے۔ تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اب بھی لوگوں کا یا میرے حکومت کے جو منسٹرز ہیں، اراکین ہیں، ان کا مجھے اعتماد حاصل ہے، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ نہیں، یہ ایک اسٹرانگ میسج۔ میرا تو عامر صاحب سوال یہ ہے کہ 2 سیٹیں تھیں اسلام آباد کی، ایک آپ ہار گئے، ایک آپ جیت گئے، اور جس میں آپ جیتے اچھے خاصے اس میں آپ کے ووٹ بھی تھے، برتری بھی تھی، لیکن پھر بھی اتنا احساس یا اتنا ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں حفیظ شیخ کا لانا وزیر اعظم صاحب کا خود اپنا سٹیک تھا۔ وزیر اعظم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھے کہ بھائی حفیظ شیخ کو ہم نے ہر صورت میں اس کو جتوانا ہے، تو یہ پرائم منسٹر صاحب اور اس کے کیبنٹ کی طرف سے ایک پورا پش تھا، اور اس کا ایک پبلک پرسیپشن تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا۔ ان کے ہارنے سے بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ ایک پبلک میں، اور پھر پی ڈی ایم کا جو نیریٹو تھا کہ بھائی ہم گیلانی کو جتوا کے ہی رہیں گے، تو یہ ایک نروس کا گیم تھا۔ جب نروس کا گیم ہوتا ہے یا وار ہوتی ہے، بیٹل آف نروس ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے بنیادی طور پہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے جس کھلاڑی کو اتارا ہے وہ کتنا پاورفل تھا۔ حالانکہ حفیظ شیخ خود کوئی پاورفل نہیں تھا، لیکن اس کے منسٹرز اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کسی درخت کو بھی کھڑا کریں گے تو اس کو بھی ووٹ ملیں گے۔ تو بہرحال انسان تھے، لیکن اس کو اتنے مطلب وہ نہیں۔ لیکن ایک بات اس میں ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے توقع تھی 20 ووٹوں کی ڈفرینس کی، لیکن وہ کم ہو گیا اور بیچ میں کوئی معاملہ ہوا ہے، تو یہ زرداری صاحب کی بھی تھا۔ لیکن میرے خیال میں نہیں، تو جو اگر زرداری صاحب بیچ کے معاملے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ معاملہ تو انہی کے حق میں ہی گیا ہے، اس میں خرید و فروخت تو اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ جتنے ووٹ ضائع ہو گئے یا مسترد ہو گئے وہ اگر مل جاتے؟ دیکھیں اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں جو بات تھی نا، ساؤتھ پنجاب کے 15 سے 20 ایم این ایز ایسے تھے جن کا انہوں نے گروپنگ بنائی تھی، اور کچھ لوگ اور تھے۔ اب اس میں ان کا کیلکولیشن تھا زرداری صاحب کا کہ ہم 182 لیں گے، لیکن وہ صرف 169 پہ آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو گیم ہے وہ ٹیکٹیکل لیول پہ ہے، اسٹریٹجک لیول پہ نہیں پہنچا۔ اسٹریٹجک لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ کسی جانب پوری طرح بیٹھ جاتے ہیں، وہ نہیں بیٹھے بیچ میں، وہ دیکھ رہے ہیں معاملات کو، اس کو بھی پورا نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ آج کا اعتماد کا ووٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج کے اعتماد کا ووٹ میں تو خان صاحب کو مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو کیلکولیشن ہے، جو گیم ہے، جو 20 ایم این ایز کا، ان کے بارے میں پی ڈی ایم کے دو جو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، انہوں نے ابھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن فیوچر میں نو کانفیڈنس لے کے وہ آئیں گے۔ تو پی ڈی ایم کیونکہ مشترکہ اتحاد ہے، انہوں نے تو وہ اعلان کر دیا ہے بائی کاٹ کا، بائی کاٹ کر دیا، اٹ مینس کہ وہ آنا نہیں چاہتے، اور اب تو حکومتی اراکین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو نہیں آئیں گے ان کے، لیکن جو ڈیفرنس آئے گا نا وہ ڈیفیکشن والا، یعنی توڑنے کا، وہاں سے توڑنے کے لیے دیکھیں نا 20 ایم این ایز کو آپ کیا ایشورنسز، ابھی تو فی الحال وہ کوئی ایشورنسز نہیں دے رہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت چلی جائے گی تو آپ لوگ فارغ ہوں گے، ہمارے ساتھ آئیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ ہم آئیں گے، تو اگلی حکومت جب بنے گی تو اس حکومت میں آپ اپنے بندوں کو چھوڑ کے کیا ہمیں ٹکٹ دیں گے، وہ ایشورنسز ان کو بھی نہیں ملے، وہ ملیں گے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں فیض صاحب سے۔ فیض صاحب، آپ واشنگٹن سے میرے ساتھ ہیں، لیکن بڑے اچھے خاصے باخبر ہیں، ہم سے زیادہ باخبر رہتے ہیں، آپ کے ذرائع سورسز یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں، اور بلکہ مجھے تو شاید یہاں کے ناظرین بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن آپ سے مجھے پوچھنا ہے، ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا موقف دہرا دیں، بلکہ آپ کا موقف تو واضح طور پہ یہ تھا کہ آپ حفیظ شیخ کی جانب کہہ رہے تھے کہ جیت ان کی جانب جائے گی، لیکن وہ نہیں ہو پایا، پر اعتماد کے ووٹ کی صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہوگا، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جسے مجھ پر اعتماد نہیں، سامنے آئے اور کھل کر رائے کا اظہار کرے۔ پیسوں کی خاطر ساز باز کرنے والے
کرنی کا نتیجہ بھگتیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے واقعی کچھ ایسا ہوا ہے الیکشن میں کہ وزیر اعظم کو یہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا؟ وزیر اعظم صاحب نے تو خیر بارہا خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ بکے ہیں، 16 لوگ، اور ضمیر بیچا ہے انہوں نے، اپنا حلف بیچا ہے جو انہوں نے قرآن پہ اٹھایا تھا، سب کچھ وہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن آپ کے عامر صاحب نے بالکل صحیح تجزیہ پیش کیا تھا اور ان کا خیال درست ثابت ہوا. میرے خیال کی بنیاد ذرا تھوڑی سی ڈفرنٹ تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ فتح اور شکست ایک الگ ہے، لیکن اس پورے معاملے سے بڑی زبردست خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں. بالکل واضح طور پہ آپ نے یہ جملے بولے تھے، اور تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ خطرے کی گھنٹیاں بجتی رہیں. اب تو اب گھنٹے بج رہے ہیں باقاعدہ بڑے بڑے. اور ان کا اچھا، اس کی وجہ اتنی کہ میری جو تھنکنگ تھی، میں صرف آپ کے ناظرین کو جی میں نے کہا ان کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے ان گھنٹوں کا جو بج رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو اب میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک ہم لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ نیوٹرل ہوئے ہیں کسی حد تک، تو وہ معاملے کو اتنی آگے نہیں بڑھائیں گے کہ یہ حکومت گر جائے. کیونکہ دیکھیے اگر یہ فرض کیجئے یہ تو ایک سیٹ وہاں سے جیت گئے تو معاملہ تھوڑا سا ذرا فیس سیونگ ہو گیا اور اتنا انتہائی گھمبیر نہیں ہوا. لیکن اگر دونوں سیٹیں ہار جاتے، اور خیال یہی تھا کہ اگر حافظ شیخ ہاریں گے تو دوسری سیٹ بھی لوز کریں گے یہ، تو اس صورت پہ تو اس حکومت کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا، فوراً گر جاتی ہے. اچھا، اور اسی بنیاد پر میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی شاید جو مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جو کوٹ ان کوٹ سلیکٹرز ہیں، وہ غالباً اس حد تک نہیں جائیں گے پرائم منسٹر کے لیے کہ بالکل ان کو ڈچ کر کے، ٹھیک ہے نیوٹرل ہے ایک حد تک، لیکن ابھی بھی انہوں نے ان کو تھوڑی سی کھپچیاں لگا رکھی ہیں کہیں نہ کہیں. اچھا، اس کی کیا اچھا ہوا یہ کہ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ وہ کھپچیاں باقی رہیں. اس لیے آپ کھپچیاں سمجھتے ہیں نا، جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگائی جاتی ہیں سائیڈ میں کھڑا کرنے کے لیے، بالکل انہیں کہتے ہیں کھپچیاں. ہاں، تو میں ناظرین کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہے، بڑا پرانا نہیں، وہ مختلف یوں کہنے کے علاقائی زبانوں کے حوالے سے وہ ورڈز بدل بھی جاتے ہیں. ہمارے ہاں وہ کھڑ پیچے کہا جاتا ہے، کچھ ایسے ورڈز بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ یوں کے حوالے سے بول رہے ہیں. اچھا ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اب وہی بات ہوئی جو ہمارے بھائی عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقتدر حلقے تھے. اب زرداری صاحب کو 20 تک کی امید تھی، لیکن اتنے لوگ نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک حد تک ہی تھوڑا سا انہوں نے ان کو ایک وہ کیا کہا جاتا ہے اتنی ڈھیل دی، یا اتنا وہ ایک تو ان کو اتنی وارننگ دی گئی کہ بس دیکھو یہاں تک صحیح ہے معاملہ، ابھی بھی تم کو ہم سنبھال سکتے ہیں، لیکن اگر تم اس سے آگے بڑھو گے تو پھر معاملہ مختلف ہو جائے گا. یہ تو خیر چلیے ایک بات ہے جو میرے خیال سب جانتے ہیں. اچھا، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کا اس معاملے میں جو شخصیت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ انہی کرائسس میں سامنے آتی ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم کی تقریر جو تھی میری اپنی دانش میں تھوڑی مایوس کن تھی. انہوں نے خود بہت زیادہ مایوسی کا اظہار کیا، اور خود جس طرح کا ریاکشن تھا وہ میرے لیے، مجھے دیکھ کر ان کی شخصیت سے اور ان کی لیڈرشپ سے مجھے مایوسی ہے. ان کو یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی. اچھا، پھر انہوں نے ابھی ایک بیان ڈاک دیا کہ جی اپوزیشن کی شکلیں دیکھیں، ان کا سب لوگ غدار لگتے ہیں. لوگ شکلوں سے غدار نہیں ہوتے، شکلیں انسانی ہیں، سب کی شکلیں انسانی ہیں، کچھ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. کوئی کسی کے شکلوں پہ مکر و فریب زیادہ آ جاتا ہے، کسی کے شکلوں پہ تھوڑا سا نور ہوتا ہے. لیکن وہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نور والے بھی جو ہیں وہ بھی کاروائیاں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ پوری اپوزیشن کو آن ماس یہ کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں، فرض کیجیے اگر ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ غدار نہیں رہیں گے کیا؟ آپ نہیں، انہی اب جو آپ کے ساتھ ہیں کچھ ساتھ ہیں جن کے بارے میں ان کے ایسے الفاظ بھی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جی پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کیا باتیں کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص آپ کا ساتھ دے وہ بالکل اس کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا، لیکن جو ذرا سا ہٹا آپ سے وہ غدار ثابت ہو جائے گا. تو یہ تمام باتیں ان کو اس لحاظ سے نہیں کرنا چاہیے تھی، اور ان کو ایسا وہ تو چلو میں اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن مجھے جاننا یہ ہے کہ یہ اعتماد کے ووٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر کیوں ضرورت پیش آئی اور آج لے لیں گے اعتماد کا ووٹ پھر؟ نہیں دیکھیے، اب یہ تو ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صدر نے جس آرٹیکل کو، آئین کے جس آرٹیکل کو انووک کر کے یہ اجلاس بلایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو، صدر کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اب میجورٹی نہیں رہی، اور ان کو ہی ہیز ٹو پروو ہمسیلف کہ جی نہیں میرے پاس میجورٹی ہے.
تو یہ ایک خود بذات خود ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے. لیکن دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اگر اپسیٹ نہیں ہوا معاملہ تو وزیر اعظم یہ ووٹ لے لیں گے. لیکن اس کے بعد ان کی جو حکومت ہے, ان کی وزارت عظمیٰ بیسیکلی لائف سپورٹ پر رہے گی, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جب 3 مہینے کے لیے سیف, مزید 6 مہینے کے لیے سیف, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ منتھ ٹو منتھ والی بات ہے. اور لائف سپورٹ پہ جب تک کہ وہ لائف سپورٹ رہے گی, لائف سپورٹ سے مراد آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے, اگر ایک آدھ بھی ٹیوب وہاں سے لائف سپورٹ سے نکلی تو یہ معاملہ دھڑام سے گر سکتا ہے. آج جیت جائیں گے لیکن یہ بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں, بہت بری طرح زخمی ہوئے ہیں, نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ بذات خود یعنی حکومت اور حکمران جماعت زخمی ہوئی ہے. میں عامر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. ووٹ آف کانفیڈنس تو لینا ہے وزیر اعظم نے, لیکن اپوزیشن کا اپنا ایک کردار تو ہے, اور اپوزیشن کے کردار کی وجہ سے یہ بات یہاں تک آئی کہ انہیں خطاب بھی کرنا پڑ گیا, اور انہوں نے واقعی وہ تحریک بھی لیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے. لیکن اب اپوزیشن جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر رہی ہے. فضل الرحمان کہتے ہیں پی ڈی ایم قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیک آؤٹ کرے گی, شکست خوردہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کی کوئی اہمیت نہیں. اور مریم نواز بولی بقاؤ قرار دیے ارکان سے وزیر اعظم کیسے ووٹ مانگیں گے. آپ کو لگتا ہے واقعی کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ پولیٹیکل ٹیکٹکس اور پریشرز یوز کرتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو گیم ہے وہ اگلا جو ووٹ اپنا کانفیڈنس جو وہ خود لے کے آئیں گے وہ گیم ہے, یہ گیم نہیں ہے ان کا. وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے جو پورا بساط بچھائی تھی سینٹ کے لیے اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن ابھی جو ہے کیونکہ خود پرائم منسٹر ایک لوور ایپ پہ ہیں مورلی کافی, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے اور ہم اپنا گیم, اگر دیکھیں بہت سارے پتے شو نہیں کرنے ہوتے پولیٹکس میں, تو یہ جو ہے پوزیشن اپنے پتے پوری طرح سے شو نہیں کرے. یہ ایک صرف وقتی ٹیکٹک ہے اور یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس وقت اعتماد کھو چکے ہیں اور ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے. یہ ایک پولیٹیکل پیغام ہے. لیکن ان کا گیم ہوگا ابھی آگے 2-3 مہینے کے بعد, جو اصل گیم ہے, جس کے اندر انہوں نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ 20-25 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کی ڈیل چل رہی ہے. اور وہ ڈیل صرف اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ اگر ساؤتھ پنجاب سے 20 لوگوں کو اگلے جو بھی حکومت سازی ہوگی پیپلز پارٹی والے اگر ٹکٹ دیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی 20 سیٹیں اگر پنجاب پہ آتی ہیں تو نواز شریف کے ساتھ پرابلم ہے. نواز شریف پھر اپنے لوگوں کو چھوڑ کے نئے لوگوں کو 20 کو نہیں دے سکتا. اگلا گیم ان کا آپس کی لڑائی کا ہے. لیکن ابھی جو گیم ہے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی ابھی ان کے مشاورت ہوگی, لیکن وہ تو گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں ابھی اس پہ بات ان کی چل رہی ہے. یعنی زیادہ اہم آپ کو یہ نہیں لگتا کہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اور وہاں پہ بھی کچھ پتوں کا استعمال ہوگا؟ بالکل ہوگا, بالکل, یعنی زیادہ قریب یہ صورتحال ہے. زیادہ جو پروکسیمیٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب کو جو مقتدر حلقے ہیں وہ ٹیکٹیکلی دیکھ رہے ہیں, اسٹریٹجیکلی بھی انہوں نے نہیں دیکھا. ٹیکٹیکلی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ اچانک کوئی بڑا کرائسس نہ آئے, کیونکہ جو ان کے پاس متبادل ہیں سیاسی متبادل, چاہے نواز شریف کی شکل میں ہو یا پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی شکل میں, تو وہ ان کو فی الحال پوری طرح سے ایک متبادل کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پنجاب کے اندر ادھر ادھر ہمارے لیڈرشپ پہ کوئی بات نہ آئے, کھولے رکھو کام, ہم آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. چلیں, یعنی یہ ساتھ ساتھ وہ ہیں جی سارا معاملہ چل رہا ہے, وہ اسٹریٹجیکل نہ صحیح. چلیں میں اسی حوالے سے پوچھ لیتا ہوں فیض صاحب سے. فیض صاحب آپ کی مسکراہٹیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ان باتوں سے کتنے متفق ہیں, لیکن آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. لیکن اپوزیشن واضح طور پہ اس وقت بائیک آؤٹ کر رہی ہے اور شکست خوردہ کہا جا رہا ہے وزیر اعظم کو, اور ان کی زیر صدارت اجلاس کو بھی اہم قرار نہیں دیا جا رہا. اور مریم نواز تو واضح طور پہ کہتی ہیں کہ بقاؤ قرار دیے ارکان سے وزیر اعظم کیسے ووٹ مانگیں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک پہلو کو بہت اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے. میں یہ بھی بتاؤں گا, میں مسکرا کے رہا تھا وہ بھی اس کے بعد. دیکھیے ایک بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو شکست ہوئی ہے یہ پورے معاملے میں, جو یا یہ سمجھیے کہ امبیرسمنٹ ہوا ہے, وہ پرائم منسٹر کو ہوا ہے, شکست پرائم منسٹر کو ہوا ہے. یہ پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی جیت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی فتح ہے, کیونکہ دیکھیے اوور آل جو ریزلٹس ہیں وہ سوائے ایک سیٹ کے تو تمام ریزلٹس جو ہیں وہ اس کے حق میں گئے. اور پھر خود زرداری صاحب نے جو بات کی
کہ جی میں 20 سمجھ رہا تھا لیکن صرف اتنا 6-7 لوگ آگے آئے. لیکن اس میں بھی ان کی کوئی فتح اس لیے نہیں ہوئی کہ اخلاقی فتح اس لیے نہیں ہوئی کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ زرداری صاحب نے کیا کیا ہوگا, وہ کون سا گیم کھیلے تھے. سیاست کے علاوہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس کے وہ ماہر سمجھے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ مہارت جو ہے ہمارے پاس کم از کم پبلک لیول پر کوئی بہت اچھی طرح سے نہیں دیکھی جاتی. اچھا, مسکرانے کی بات میں اس لیے کر رہا تھا رانا صاحب کہ اب دیکھیے کتنی کھل کر اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ بیسیکلی جو ساری چیزیں ہیں وہ صرف مقتدر حلقے ہی اگر ہیں تو ہیں, باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ اب سے پہلے کچھ اٹ واز انتھنکیبل کہ ہم اس طرح سے کھل کر ٹی وی چینلز پر باتیں کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی چینج میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہو رہی ہے کہ آپ باقاعدہ لوگوں کو اب, لیکن اس کا ایک جو منفی اثر ہمارے ایک عوام الناس پر جو پڑ رہا ہے, عام لوگوں پر پڑ رہا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں اب کہ یار ہونا کچھ نہیں ہے, وہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہی چیز ہوگی. کبھی نواز شریف آ جائیں گے, کبھی یہ آ جائیں گے, کبھی وہ آ جائیں گے, لیکن بہرحال ہماری جو رائے ہے, ہماری جو طاقت ہے وہ کہیں کام کی نہیں ہے اور وہ کہیں اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں لیکن میں مزید اور اگر یہی چیزیں آپ نے تھوڑا سا اگر آگے بڑھتا ہوں تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی, وہیں پہ ایک اور پہلو ہے اور وہ گروپ کہہ لیں, وہ گروہ کہہ لیں, وہ ہے اتحادیوں کا. اتحادیوں میں بھی بڑے عجیب مزاج پائے جاتے ہیں اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. جیسے NQM کی بات کر لیں آپ اور اس کے ساتھ کاف لیگ کی بات کر لیں, لیکن GDA ناراض نظر آتی ہیں. ان کے رکن جو ہیں وہ الیکشن میں ہار گئے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, باقاعدہ انہوں نے وزیر اعظم کا ثبوت دیے ہیں. تو یہ صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے جو اب عرض کیا کہ جو PDM کی جیت نہیں ہے بلکہ یہ ان کی اپنی ہار ہے, یہ خود اپنی وجہ سے ہارے ہیں. یہ جو اس وقت جو معاملات ہیں, ایک تو یہ کہ ایک بہت واضح طور پر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ پرائم منسٹر کا جو ایک ان کے بارے میں ایک جو سحر تھا, ان کی شخصیت کے بارے میں کہ بہت ایک کنٹرولنگ پرسنالٹی ہے, ایک ٹیم کو بہت 12 کھلاڑیوں کو اچھی طرح سے لے کے چل سکتے ہیں, جیت سے ہمکنار کر سکتے ہیں, تو وہ سحر ٹوٹ گیا ہے. اب ایسا ان کا معلوم ہو گیا کہ ان کو اپنی پارٹی پر وہ کنٹرول حاصل نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے اور جو کہ سمجھا جاتا تھا. آپ یہ دیکھیے نا کہ ان کی PDM کی بات تو بعد میں, عامر لیاقت حسین نے کئی دنوں پہلے باقاعدہ نیشنل ٹی وی پر آ کر کہہ دیا کہ وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اتنا وقت پرائم منسٹر کے پاس تھا کہ وہ جا کر ان کو مائل کر سکتے تھے, قائل کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے باقاعدہ ان کو بتاتے ہوئے یہ کوئی راز نہیں ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ 16 لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے, ان کو ایک ایک کے نام معلوم ہے. تو وہ ان 16 لوگوں پر ان کا کنٹرول کیوں نہیں رہا, کیا وجہ تھی؟ صرف پیسے کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ صرف پیسہ دیا گیا لہٰذا, یہ بات غلط ہے. ان کی اپنی شخصیت کا مسئلہ بھی ہے. حفیظ شیخ کا معاملہ ہے, حفیظ شیخ نے کس کو ریچ آؤٹ کیا, کس سے بات کی, ان کی کہیں نہ کہیں یہ فیصلے نے اچھا خاصا متاثر کیا ہے اسحاق کو. بالکل ایک بحیثیت ایک لیڈر کے, بحیثیت ایک سیاستدان کے, بحیثیت ایک وزیر اعظم کے, انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے. چلیں میں ذرا یہ پوچھتا ہوں عامر صاحب سے. عامر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اتحادیوں کو, اور اس میں کاف لیگ MQM شامل ہے اور GDA واقعی ناراض نظر آتی ہے, اور راشدی صاحب کا جو انہیں ووٹ نہیں ملا اور انہوں نے بولا ہے کہ ثبوت موجود ہیں, بے ضمیروں کو میں نقاب کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا ووٹ آف کانفیڈنس؟ نہیں, میرے خیال ابھی اس ووٹ آف کانفیڈنس میں تو وہ صرف دکھا رہے ہیں نا کہ اگر آپ ہمارے یہ جو تحفظات ہیں ان کو دور نہیں کریں گے, اگلے ووٹ آف کانفیڈنس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. ابھی تو وہ ظاہر بات ہے کہیں نہیں جا رہے. نہیں تو کیا وہ تحفظات کیسے دور ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ثبوت ہیں, ہم نے بولا ہے تو بے نقاب کریں گے, تو کیا وہ بے نقاب کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت جو اعتماد سازی کا فقدان, جیسے فیض صاحب فرما رہے تھے نا, جو ایک کیرسما تھا وزیر اعظم کا, جو کرشماتی شخصیت تھی, وہ دوڑیں لگی ہیں لاہور دربار سے لے کے ملتان تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو ان کے الائنس کے لوگ ہیں وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیونکہ اس وقت جو ہے جس طرح سے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ آئندہ 5-6 مہینے کے اندر ڈاؤن دا روڈ مزید حالات کرائسس کی طرف جائیں گے, تو پھر ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی سے بھی پریشر آنا شروع ہوتا ہے. مثلا ساؤتھ پنجاب میں آپ دیکھیں, بزدار صاحب کو وہ بڑا سردار نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کس کو لے کے آئے بھائی, ہم سارے تھے, وہ سارا ایک ٹرائبل وہ بھی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے جب بھی انہوں نے جو اسپیشل اسسٹنٹس کو لے کے آئے ہیں,
ترجمان لے کے آئے ہیں، یہ ٹیکنوکریٹس موجود ہیں، تو اسی میں یہ جو ان کے جو الیکٹڈ ایم این ایز ہیں ان کے بہت ریزرویشن ہیں. ہم کسی ٹی وی پروگرام میں کل پرسوں کہیں تھے کہ ساؤتھ پنجاب کے 3 ایم این ایز تھے پی ٹی آئی کے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے اوپنلی یہ بات کہی کہ بھئی ہمارے تو تحفظات ہیں، ہم تو آئے تھے ٹکٹ لے کے، ہم پارٹی کے نظریاتی لوگ بھی ہیں، لیکن جب آپ ہمیں اگنور کر کے باہر سے لوگ لا کے بٹھائیں گے منسٹریز میں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو محنت کر کے آئے، ہم نے سارا ٹائم دیا. اور جو لائلٹی ہے، دیکھیں پارٹی کی جو نظریاتی لائلٹی ہے وہ اس لیے ٹوٹ رہی ہے کہ جو لوگ حفیظ شیخ ایز اے سمبل، حفیظ شیخ کے بارے میں جتنے بھی ایم این ایس ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو متفق نہیں ہے، یہ تو نہ ہمارا بندہ ہے، یہ تو پہلے پیپلز پارٹی کا تھا، اب ہمارے پاس آ گیا، اور یہ آیا کہاں سے؟ نہ اس نے کوئی الیکشن لڑا ہے، نہ اس کے کوئی ووٹس ہیں. تو بھائی ہم اس طرح کے جس طرح کے جو سیٹ اپ ہے اس سے میرے خیال میں ناراضگیاں بہت ہیں. تو یہاں سے اعتماد سازی کا مسئلہ، اور یہ جی ڈی اے اور دیگر تو ہے ہی، لیکن پی ٹی آئی کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ بھی کافی ناراض ہیں. صحیح. لیکن میں یہاں پہ ایک ضمن سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے بھی اور فیض صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ جو بک گئے سمجھ آتی ہے 69 ووٹ ہو گئے 169، لیکن جو مسترد ہوئے اس کے باوجود بھی 65 ہیں یا 64 ہیں، 5 کا یہ فرق ہے. اگر وہ مسترد نہ ہوتے تو پھر بھی تو یہ 5 سا پلٹ جاتا. جو مسترد ہوئے ہیں ووٹ ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ایک بڑا لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ چھوڑا ہوا ہے، سیاسی ماضی ہے ان کا، تو اس کے باوجود انہیں ووٹ نہیں ڈالنا ہے. اس پہ کیا دیکھیں ہوتا ہے بعض اوقات، دیکھیں اس میں یہی ہوتا ہے نا سیاست میں جو جوڑ توڑ کا سلسلہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بالکل بہادر ہیں، ہم تو چھوڑ رہے ہیں پارٹی، آپ نے کچھ نہیں کیا. بعض کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن بس غلطیاں ہو جاتی ہیں. نہیں، جو غلطیاں یعنی ایسے موقع پہ آپ کے وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، آپ کے مشیر ہیں، آپ کے قریبی ہیں، وہ لوگ غلطیاں کریں گے جتنے نام ابھی تک منظر عام پہ آ رہے ہیں اور وہ مبینہ ہیں. دیکھو غلطیاں جان بوجھ کے کی گئی ہیں تو صاحب بات واضح ہے. بالکل. اور دیکھیں اگر آپ کو اوپنلی بات کرنی چاہیے، اگر آپ کو 5-10 کروڑ مل جاتے ہیں تو آپ غلطی کر لیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطیاں نہیں ہیں، بڑی خوبصورت غلطیاں، ان کے پیچھے بھی محرکات. اس میں دیکھیں میں نے کہا جیسے مقتدر حلقے کے حوالے سے وہ تھوڑا ڈسٹینس پہ ضرور ہے، لیکن اس میں پیسہ بھی بڑا استعمال ہوا، اس میں پیسے سے نہیں. میں ابھی تک بلکہ میں ذرا فیض صاحب سے بھی یہ رائے ضرور جاننا چاہوں گا. فیض صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ نسبت تناسب میں جائیں نا جیت اور ہار کے تو وہ بہت کم ہے. اس میں کہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ پیسے دینے والوں کی اتنی تعداد ہو گئی کہ واقعی فرق جو ہے وہ بڑا واضح ہو گیا، لیکن جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آخر ایک تو وہ جو ووٹ ڈالنے والے ہیں کہ انہیں ایکسپوز ہونا چاہیے، وزیر اعظم کو زیادہ اعتماد تو ان کا اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے ہو گیا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیے رانا صاحب، سلسلہ یہ تھا کہ وہی جو اگین ہم اپنے پچھلے پروگرام کا ریفرنس دیتے ہیں، اس سے پہلے جو پروگرام ہوتا ہے اس موضوع پہ، کہ وہی بات یہ تھی نا کہ میں نے جو کہا تھا حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے، اس وجہ سے کہ اگر واقعی حفیظ شیخ صاحب بہت اچھے خاصے مارجن سے ہار جاتے اور دوسری سیٹ بھی لوز کر جاتے تو پھر تو گیم ختم ہو چکا ہوتا. اب تک گیم ختم ہو چکا تھا، بالکل اس میں کوئی گنجائش نہیں. بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیے جو اصل گیم ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میں یا مطلب مثال کے طور پر کوئی صاحب اگر وہاں ہے ایم پی اے یا خصوصاً ایک کوئی ایم پی اے کسی پروونشل اسمبلی کے، سندھ کے یا بلوچستان کے، اگر ان کو ایک ساتھ ساتھ اپنی ناراضگی کے لیے ان کے پیسے بھی ان کو مل رہے ہیں اور ان کی ناراضگی بھی نکل رہی ہے تو کیوں نہیں پیسے کیوں نہیں لیں گے؟ وہ پیسے بھی پکڑ لیں گے. لیکن اصل بات جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی جو بیسک جو کمزوری آئی ہے، دیکھیے وہی ہے جیسے ابھی خود ہمارے بھائی نے عامر صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو میں نے بھی جو عرض کیا کہ جو آپ کی شخصیت کا سحر تھا، جو کنٹرول تھا پارٹی پر، اس کا کیا ہوا؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، عامر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. فیصلہ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ضائع کر دیا ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاؤز اٹ پاسبل کہ آپ جہاں پہ کھڑے ہیں، جس کام کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی شہریار آفریدی صاحب، اور پھر ماشاءاللہ دیکھیے وہ عذر گناہ بدترس گناہ، یعنی آپ نے اس کے بعد پھر ایک پاخدہ لیٹر لکھا کہ جی مجھے دوبارہ ووٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اور جو اس میں جو عذر دیا، جو ایکسکیوز دیا، وہ ایک عجیب مطلب ایک مطلب ہنسنے والا ایک عذر تھا وہ. تو اب میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت جان دینے کو تیار رہتے ہیں
اور اپنے لیڈر پہ جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. وہ بھی ان کا دعویٰ ہے مختلف پریس کانفرنسز میں. تو ایسا کیا مسئلہ تھا اور اتنی ان کی انکمپٹنس, ان کی نالائقی, نااہلی اس قدر نہیں, میں کیسے یہاں بڑھ پہ گئی اگر ایسے اہم موقع اگر پر؟ ایسی بات ہی کرنی ہونا یہ خود فیض صاحب, یہ بہت بڑا سوال ہے. فیض صاحب ایسی بات ہی کرنی ہونا تو ہم نے بڑی کانفرنسز سنی, اور ان کانفرنسز میں سے ایک کانفرنس کا میں ضرور ذکر کروں گا جس میں فوٹیج اور ویڈیو کا وہ فرق بتاتے ہیں. عامر صاحب آپ نے بھی وہ جی بالکل وہ سنی ہوگی. exactly. اچھا, میڈیا ٹاک کا مطلب ٹاک تھی, یہاں پہ ان کی وہ رائٹنگ تھی, ریٹن پار تھی ان کی, تو رائٹنگ میں بھی ایسی ہی صورتحال ہو جاتی ہے ان سے. فیض صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا. نہیں, یہ تو دیکھیے, میں اگین اللہ تعالیٰ, میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے دل کا حال, اور کیونکہ بہرحال ایک چلیں جو وہ ریزن جو وہ دے رہے ہیں تو اس پہ ہی اکتفا کیا جائے. وہ دے رہے ہیں, مجھے کوئی میرے پاس نو ریزن. لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ میرے اور آپ سے زیادہ پرائم منسٹر کے سوچنے کا ہے کہ ان کا اتنا قریبی ساتھی اس قدر. میں فیض صاحب آپ کی بات سے اتنے اہم اتفاق موقع پر ضرور کیسے کرتا ہوں, کر لیکن سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے سوچنے کا بھی ہے. قانون ساز اسمبلی ہے, مقننہ ہے, جہاں پہ وہ سینیٹر ہے, وہ ایوان بالا ہے, وہاں پہ قانون بنتا ہے, اس کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے, یہ لوگ ممبر ہیں اور یہ الیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو, تو بنتا تو ہے کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ یار یہ لوگ قانون بناتے ہیں. نہیں, ہم سوال ہم ضرور اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہم تو دیکھیے سوال اٹھا کر مسکرا کے آگے بڑھ جائیں گے, لیکن ان کے لیے تو پھر میرے خیال میں مسکرا کے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. میں ذرا آگے ہی چلتا ہوں. عامر صاحب, سینٹ انتخاب اس کے حوالے سے خطاب کرنا پڑ گیا وزیر اعظم عمران خان کو. اب اس خطاب میں انہوں نے کچھ سوال بھی کیے تھے سینٹ سے, اور ان سوالوں کے ہی جواب سینٹ نے شاید دیے ہیں, اور وہ اعلامیہ جاری کر دیا. اور اس کا کچھ حصہ تو میں سامنے رکھ دوں. جیسے میں نے انٹرو میں بھی بولا کہ سینٹ انتخابات قانون کے عین مطابق ہوئے, الزامات مسقہ خیز ہیں, اور ساتھ میں کسی کی خوشنودی مقصود نہیں, شکست نامنظور اور جیت قبول. کیا یہ دوہرا معیار ہے؟ معیار نہیں. الیکشن کمیشن کا وزیر اعظم کے خطاب پر رد عمل, کیا آپ کو لگتا ہے یعنی الیکشن کمیشن نے جو یہ رد عمل دیا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے, جب اس طرح کی بحرانی کیفیت ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو اسٹیٹسمین شپ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یا کردار ہوتا ہے وہ کول ڈاؤن ہو کے معاملات کو سلجھانے کا ہوتا ہے. اگر آپ معاملات کو الجھائیں گے تو آگے آپ کا نقصان, کیونکہ آپ کی بڑی ذمہ داری, آپ حکمران جماعت تھے, آپ نے 5 سال چلانے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں پہ تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرنا ہوتا ہے, اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے, پھر آگے آنا ہوتا ہے. آپ جا کے اچانک دعویٰ بولیں گے تو ادارے سارے وہ بھی ریئیکشن کریں گے, وہ ڈیفنس کریں گے. اگر آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا وہ آئین کے مطابق تھا, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈیسیشن دیا, جو ایڈوائز کیا, اس کو انہوں نے فالو کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اتنے کم وقت میں ہم ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتے, اگلے تک ہم انشور کریں گے کہ ٹرانسپیرنسی بہتر ہو. اب اس میں ریئیکشن کی بات نہیں تھی, اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کو بالکل ایکنالج کرنا چاہیے تھا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ہم مستقبل میں اپنے غلطیوں کو بھی اوور کم کریں گے اور اداروں کی تکریم کو بھی. بلکہ یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا نا وہ ہے اختلاف کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وزیر اعظم کا انداز ایسا ہے گفتگو کا, وہ کہیں اس کے محرکات بدل دیتا ہے. دیکھ, وزیر اعظم اس وقت ایک انجمن ستائش باہمی میں گرے ہوئے ہیں, جہاں پہ اس کی جو کچن کیبنٹ ہے وہ بیٹھ کے کہتے ہیں خان صاحب آپ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے, آپ کیا بات کرتے ہیں, اتنے بہادر ہیں. ویسے بھی جیسے آپ نے آغاز کیا تھا کرزمیٹک پرسنالٹی تو وہ ہیں, اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے سولو فلائٹ کے بھی وہ عادی ہیں. اب اس میں دیکھیں جیسے ہی یہ الیکشن میں وہ حفیظ ہار گئے, اس کے بعد پوری کیبنٹ نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کیا جس میں شاہ محمود قریشی بالکل اناؤنس انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں گے جلدی میں. اعتماد کے ووٹ لینے میں سب سے بڑا فائدہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے. وہ کیا؟ دیکھیں, اس دفعہ تو شاید لیں گے, لیکن اگلی دفعہ پرائم منسٹر کو اور جذباتی کریں گے, اس وقت وہ نہیں لے پائیں گے. اچھا, یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مشق دہرائی جائے گی, ادھر سے بھی دہرائی جائے گی, اور اس میں بہت سارے لوگ کینڈیڈیٹ بھی ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے. ظاہر بات ہے جب ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہوگی, الیکشن میں جو اسمبلیاں ڈیزولو ہونے والی بات تک نہیں جائے گی. میرے خیال میں اس سے پہلے کوئی ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں, اور وہ جو سارے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے 4-5 لوگ, وہ سارے کینڈیڈیٹس ہیں. صحیح. چلیں میں فیض صاحب سے پوچھتا ہوں. فیض صاحب آپ سے تو میں آغاز اس طرح کروں گا کہ وہ جیسے وہ سیف الدین سیف کا شعر ہے نا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو
تو وزیر اعظم کا انداز بیان ہی کہیں بات بگاڑ دیتا, ورنہ تو مطالبہ ہی یہی کیا تھا. اصل مجھے جو اعتراض ہے اس کو, انہوں نے بڑی شروع سے انہوں نے پی ٹی آئی نے, اور خصوصاً ظاہر ہے کیونکہ اس کا ہیڈ, اس کا سر خود وزیر اعظم ہے, تو انہوں نے ایک ٹون سیٹ کی ہوئی ہے شروع سے, اور اسی ٹون کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کون نظر آتا ہے ان کی پارٹی کی جو فیس ہیں. فیصل واڈا, انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہماری پارٹی کا فیس ہے. فردوس عاشق اعوان, فیاض چوہان, شبلی فراز بھی اب اس میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کو جنت نصیب کرے, اب وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہو گئے. اور آپ کے ایک پیراشوٹر آپ کے ہمارے شہباز گل صاحب, ان کے عہدے بھی فیس سے ہی لنک کرتے ہیں, یہ موسٹلی اسپوکس پرسنز ہیں. ہاں جی ہاں, وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کا فیس بنا دیا انہوں نے. اور وہ تو کس نے ٹون کس نے سیٹ کی, یعنی جو ایک بالکل ایک بہت ہی کروڈ بات, جملے بازی, ایک دوسرے پر لان تان کرنا, ایک دوسرے کو لٹرلی گالیاں دینا. تو یہ آپ جب پرائم منسٹر جب اس ٹون کو سیٹ کریں گے, اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے جب اب آپ کے نزدیک جو ہے وہ سب صحیح ہے. اب فیصل واڈا کا کیس آپ کے ایک بہت بڑا دوہرا معیار آپ کے سامنے ہے, انتہائی ایک قانون کے ساتھ ایک عجیب مذاق کیا گیا کہ ایک جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے لیے وہ نااہل قرار ہونے جا رہا ہے ایک شخص, اس کو آپ نے سینٹ کا الیکشن لڑوا دیا. آپ نے پھر جو علیم خان ہیں آپ کے مشہور ہیں, جا کے نیب کے اس میں جیل میں بیٹھ کے آئے اتنے عرصے, آج بھی وہ فرنٹ روز میں بیٹھتے ہیں پرائم منسٹر جب خطاب کر رہے ہیں, پرائم منسٹر ان کا نام لیتے ہیں, ان کو ان کی تعریف کرتے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ جی پیسہ نہیں چلتا, پھر آپ یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ سارے جو جمع کیے تھے آپ نے, وہ کیسے کیے تھے, وہ کس بنیاد پر کیے تھے, یہ پورا ساؤتھ پنجاب آپ کے ساتھ کیسے آ گیا تھا, پوری یہ چودھری برادران آپ کے ساتھ کیسے آ گئے تھے. تو یہ آپ نے خود اس ٹون کو سیٹ کیا تھا. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ظاہر جو وہ جس گلو کے تحت آپ نے ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا, اب وہ نرم پڑنے لگ گئی یا وہ کمزور ہو رہی ہے. جیسے جیسے کمزور ہوگی یہ معاملہ شیرازہ بکھرتا جائے گا. اور پھر اگین میں آگے بڑھتا ہوں. ایک تو یہ تھا عامر صاحب اعلامیہ, اور یہ ریاکشن تھا ایکچولی وزیر اعظم کے خطاب کا, لیکن اس کے بعد اس اعلامیہ پہ بھی ریاکشن آیا. پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جس کو بڑا عجیب سمجھا گیا حکومتی اراکین کی جانب سے. وفاقی وزراء نے وہ کانفرنس کی ہے جس میں فواد چودھری اور شبلی فراز ہیں, اور فواد چودھری نے تو یعنی وہ ان کا انداز بھی اپنا ہی ہے, ان کا لہجہ بھی اپنا ہی ہے, انداز بھی اپنا ہی ہے. وہ آدھا انداز تو ہے وہ بڑا دھیما بھی استعمال کر سکتے ہیں, دوسرا چاہے دھیما ہو جیسا بھی ہو, اس کے ریاکشن بڑے عجیب ہوتے ہیں, وہ زیادہ ترش ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو دکھی روح بننے کی ضرورت نہیں, ساتھ میں کہتے ہیں کہ شرمندہ دکھی روح تو پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں. صحیح بات, دکھی روح تو پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں. بڑا پرامپٹ ریاکشن آیا ہے فیض صاحب آپ کا اور عامر صاحب کا بھی, یعنی اس دکھ پہ. لیکن یہ کون کیا جائے گا, آپ دیکھیے اصل میں عدیل صاحب یہ بات ہے کہ اگر آپ باہر سے بندے لاتے ہیں نا, پروفیشنلز, ٹیکنوکریٹس, ان کا ٹی او آر ہوتا ہے. ٹی او آر یہ ہوتا ہے بس آپ نے اپوزیشن کو گالیاں دینی ہیں اور وہ اپنے ٹی او آر پہ چل رہے ہیں. ان کا کوئی نظریاتی بیک اپ نہیں ہوتا ہے, یعنی وہ کسی پروسیس سے گزر کے, لوگوں کے محرومیاں دیکھ کے, ورکرز کی قربانیاں دیکھ کے, لڑائیاں کر کے, جیلوں میں جا کے وہ آئے نہیں ہیں. اس لیے پارٹی کے ساتھ ان کی وہ لانگ ٹرم ایفیلیشن نہیں ہوتی. ان کو یہ لگتا ہے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جب تک یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹی او آر کے مطابق چلیں گے, جب نہیں ہوگا دیکھا جائے گا. وہ جو دیکھا جائے مشینوں کی جو اتنی تعداد ہے وہ وہی والی ہے, یہ وہی لوگ ہیں کہتے ہیں یہ دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے ہمارا کیا جاتا ہے. اب یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں یہ اس وقت چونکہ وہ جو سینٹر جو نیوکلیس ہے پرائم منسٹر کے گرد اس سے آؤٹ ہیں اس وقت, پھر وہ فری الیکٹران کی طرح گھوم رہے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہیں نہ کوئی بونڈ بنا کے پھر اندر گھس جائیں, اور وہ تھوڑا دونوں استعمال کرتے ہیں. ایک تو پرائم منسٹر والی جو زبان ہے یعنی تھوڑا اپوزیشن کو سنانے والی, اور ساتھ ساتھ وہ ادھر بھی دیکھتے ہیں یار نہیں مکمل طور پہ یہاں نہیں جانا چاہیے, کل کوئی مسئلہ ہوا تو کم از کم میری ساکھ تو بچ جائے. تو وہ اسی طرح ابھی گیم بنتی ہوئی نظر آ رہی کہ آہستہ آہستہ وہ جو کیبنٹ میں ریشفل بھی ہوگا, اس ریشفل میں شاید یہ اندر آ جائیں دوبارہ سے قریبی 100-200. شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم نے تو جسٹ تنقید کی تھی. اس کا ٹی او آر وہی ہے نا, شبلی فراز جب تک ہے وہی تو چلیں یہ ٹی او آر وہی ہے. ایک اور شخصیت ہے, میں بلکہ ویسا آتا ہوں آپ کی جانب, لیکن ایک اور شخصیت کا ذکر ذرا کر لوں, شیخ رشید صاحب. جی انہوں نے بڑی مزیدار بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ایک تو کہ الیکشن کمیشن کی بجائے اجلاس پر نظریں مرکوز ہیں جو آج ہوگا جس میں ووٹ کا اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا. لیکن دوسرا انہوں نے جملہ یہ بولا کہ آج نیا عمران خان سامنے آئے گا اور نئی حکومت. ابھی بھی کچھ نیا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں.
نہیں، شیخ صاحب کی باتوں پر تو ویسے بھی زیادہ دھیان نہیں دینی چاہیے، وہ سنجیدہ بات نہیں کرتے، لیکن وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جن حلقوں میں وہ بیٹھتے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس دفعہ تو پرائم منسٹر کو ہم چانس دیں گے، لیکن جب بھی نیکسٹ ٹائم ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ نیا وہی ہے. وزیر داخلہ ہیں، وہ بڑی پوسٹ ہے پاکستان کی، ملک کی، تو ابھی بھی وہ آپ کو نان سیریس لگتے ہیں؟ ہاں جی، میرے خیال میں تو بڑے نان سیریس آدمی ہیں. چلیں میں فیض صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. فیض صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ری ایکشن؟ ایک تو میں پہلے ہی جان چکا آپ کا کہ جی الیکشن کمیشن کو دکھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بولا تھا، ایک ہنسی انہوں نے ساتھ چھوڑی، اور وہ ہنسی کے کتنی قسمیں بنتی ہیں اور وہ کون سی قسم ہے وہ آپ ضرور جج کر لیجئے گا کہ جی شرمندہ ہونے کی ضرورت بنتی ہے. اور دوسرا شیخ رشید صاحب کا بیان کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نئی حکومت اور نیا عمران خان اب آئے گا. اب کتنا نیا پن مزید دیکھنا ہے؟ یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، انفارمڈ آدمی ہے، لیکن اور ایک بظاہر پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، وکیل وکالت کرتے رہے ہیں بالکل، بلکہ اپنے بارے میں بڑے بڑے مشہور کیسز کے کا حوالہ بھی دیتے ہیں. وہ انہوں نے بلکہ 2-3 کا تو حوالہ دیا ہے، ان کی جو جس میں سے ایک شخصیت ہے، ہار بھی مانی ہے. ان کی شخصیت میں نفاست نہیں ہے، بڑے ایک کروٹ قسم کی شخصیت ہیں، اور وہ جو بولتے ہیں، بات کرنے کا ان کا انداز ہے، تو وہ لگتا ہی ہے کہ ان کے پاس کوئی اچھا ذخیرہ الفاظ نہیں ہے. تو وہ اپنے ادھر جو سڑکوں کے جو سڑک چھاپ محاورے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بات کرتے ہیں. تو لہذا وہ چاہتے یہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخصیت جس کو پرائم منسٹر خود ایک چپڑاسی بھی بھرتی کرنے کو تیار نہیں تھے، آج وہ ان کے بہت قریبی ساتھی اس لیے ہیں کہ وہ ایک برج ہے ان کا مقتدر حلقوں کی جانب. وہ جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کہا میں نے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے پھر ایک بیک اینڈ فورتھ چیزیں چلتے ہیں. تو ان کی اہمیت بہت ہے، لیکن وہ اپنی چیزوں کو آرٹیکولیٹ جو کرتے ہیں وہ بہت ہی عوامی انداز سے کرتے ہیں. عوام خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی جو آپ نے دیکھا ہے کہ ریٹنگز بڑھتی ہیں. 1-on-1 انہوں نے اب شرط لگا رکھی ہے کہ صرف جی آپ اگر پروگرام کریں 1 گھنٹے کا تو صرف میرے ساتھ کریں گے. تقریباً تمام ہی اینکرز ایسا کرتے رہتے ہیں اور مسلسل کیے جا رہے ہیں. لیکن ان کی باتوں کی اہمیت میں اس لیے دیتا ہوں، تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا ہمارے عامر صاحب سے، کہ وہ سنجیدہ اس لیے لینا چاہیے کہ وہ بہرحال ان کے رابطے گیٹ نمبر 4 سے آگے بڑھ کے کہیں اور بھی ہیں، اور وہ جا کے وہاں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کے ذریعے میسیجز ان کو دیے جاتے ہیں. اور یہ میں نے جو آپ سے کہا کہ جو ہمارے زرداری صاحب کا جو اچھمبا تھا کہ جی ہم کو پورے 20 نہیں ملے، یہ بھی بات یہاں پر ہوئی کہ ایک حد تک ان کو جا کے بتا دیا گیا پرائم منسٹر کو کہ دیکھیے آپ اپنا ہاؤس آرڈر میں لے کے آئیں، اپنی پارٹی کو کنٹرول کریں، ہم اس حد تک تو کر سکتے ہیں، اس سے آگے اب مزید بات نہیں بن سکتی. اب یہ جو معاملہ ہے اس وقت کی پارٹی کا، دیکھیے سندھ میں بے پناہ مسائل ہو گئے. پارٹی میں سندھ کی جانب بھی آنا چاہ رہا تھا، اور ٹوٹ کا شکار ہے یہاں پہ کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے سندھ کی جانب سے جو بیان آیا ہے وہ ہے مرتضیٰ وہاب کا، اور ان کا بیان بڑا قابل غور ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ تبصرہ ہو. الیکشن کمیشن کے خلاف بیانات توہین عدالت کے مترادف ہیں. پی ٹی آئی کے بیانات سے وزیر اعظم کی غیر مقبولیت آشکار ہے. اور ساتھ میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ الیکشن کمشنر جو تھے، چیف الیکشن کمشنر، وہ خود پیش ہوئے تھے، الیکشن کمیشن کی جانب سے لوگ گئے تھے اور ان کا موقف دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں. تو جب وہ انہوں نے موقف دے دیا تو اس میں واضح طور پہ انہوں نے واضح کیا تھا یہ آئینی معاملات ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس کے بعد بھی اتنی تنقید بنتی تھی. ہاں دیکھیے، اچھا پھر ایک بات یہ ہے، ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگین دوہرے آپ کے معیار، جب آپ کہتے ہیں کہ قومی اداروں کا احترام کرنا چاہیے، تو کیا قومی اداروں کا اشارہ صرف ایک ہی ادارے کی طرف ہے آپ کا؟ ایک اتنا اہم ادارہ الیکشن کمیشن، اس کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ جو باتیں آپ نے کی اور کھلے عام پورے عوام کے سامنے لائیو اپنی تقریر میں آپ نے جو باتیں کی، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو زیب دیتا تھا پرائم منسٹر کو. انہوں نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، اپنے آپ کو. دیکھیے وہ اس کا جو خواجہ آصف کی نقل اتارتے تھے یہ کہ فون کر کے آنسو پوچھ رہا ہے، تو آج آپ نے ایگزیکٹلی وہی حرکت خود لوگوں کے سامنے کی، ٹی وی پہ بیٹھ کے. آپ خواجہ آصف کی نقل اتار رہے تھے اور آج آپ نے خود اپنے آپ کو خود رونا دھونا، پوری پارٹی میں رونا دھونا. میں آپ کی جانب آتا ہوں. میں تھوڑا سا بلکہ لاسٹ وقت ہے میرے پاس، ایک جملہ چاہیے اسی حوالے سے جو مرتضیٰ وہاب کہہ رہے ہیں. دیکھیے مرتضیٰ وہاب کی جو بات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی ذمہ داری پرائم منسٹر کی ہے،
اور ریاستی اداروں کے درمیان جب حکومت کا ایک ادارے کا ہیڈ کسی اور ادارے کو ہٹ کرتا ہے تو ریاست کے اداروں میں جو تناؤ اور تصادم کی صورتحال بنتی ہے اس کی ذمہ داری وزیر اعظم پہ آنی چاہیے. بہت ہی صحیح. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. عامر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. فیض صاحب آپ کی وقت تجزیہ اور شرکت کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.